राजनाथ की वो वीडियो तो देखी ही होगी जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि जो तालिबान और जो आरएसएस है यानी हिंदुत्व की बड़ी पार्टी राष्ट्रीय सेवक संघ उसकी का नज़रिया एक है और उस नज़रिए के तहत दोनों आए मिलकर हम पाकिस्तान को तबाह कर दें। ये एक डीप फेक वीडियो की मिसाल थी जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं। ये एक फेक न्यूज़ का केस इसलिए भी बड़ा अहम है कि ये हमारी पब्लिक ओपिनियन को शेप कैसे कर रहा होता है और डीप फेक एकदम से जो है वो लोगों को मजबूर करती है कि वो यकीनन इसमें कुछ ना कुछ तो सदाकत हो। लोग उसको वेरीफाई भी नहीं करते और ऐसी चीज़ों के ऊपर फौरी तौर के ऊपर जो है वो यकीन कर लेते। पाकिस्तान के अंदर समझा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एक शायद ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने पूरी पीएचडी कर रखी है पूरी सोशल मीडिया कैंपेन में। इस कैंपेन का फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होना चाहिए। जैसे सोसाइटीज़ हैं वो भी पॉजिटिविटी को कम जो है एंटरटेन करता है और नफ़रत को, हसद को, नेगेटिविटी को एकदम से फ्लॉरिश करता है। नैरेटिव्स विद आमिराना में खुशामदीद। आज आपने सोशल मीडिया के ऊपर भारतीय वज़ीर ख़ारजा राजनाथ की वो वीडियो तो देखी ही होगी जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो तालिबान और जो आरएसएस है यानी कि जो हिंदुत्व की बड़ी पार्टी राष्ट्रीय सेवक संघ उसकी का नज़रिया एक है और उस नज़रिए के तहत दोनों आए मिलकर हम पाकिस्तान को तबाह कर दें। ये एक डीप फेक वीडियो की मिसाल थी जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं था। राजनाथ का जो पाकिस्तान के साथ अनाद है वो तो हमें पता है, वो ढका छुपा नहीं। और बहैसियत भारतीय वज़ीर दिफा वो अक्सर कड़ी तनकीद और सख्त जो है वो पाकिस्तान के ऊपर वो तबर्रे भेजते हैं उससे हट के। लेकिन ये एक फेक न्यूज़ का केस इसलिए भी बड़ा अहम है कि ये हमारी पब्लिक ओपिनियन को शेप कैसे कर रहा होता है और डीप फेक एकदम से जो है वो लोगों को मजबूर करती है कि वो यकीनन इसमें कुछ ना कुछ तो सदाकत होगी। और ये इतनी तेज़ी से ये ज़हर फैल रहा है फेक न्यूज़ का कि लोग उसको वेरीफाई भी नहीं करते और ऐसी चीज़ों के ऊपर फौरी तौर के ऊपर जो है वो यकीन कर लेते हैं। और एक दुनिया के अंदर नैरेटिव वॉरफेयर भी चल रही है, इन्फो वॉरफेयर भी चल रही है और ये तो शुरू से चल रही है। इन्फॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल और अफवाहें फैलाना, अफवाहों के ज़रिए डिमोरलाइज करना, ये एक वो पुराना एक तरीका है। और इंडिया भी इसके अंदर ज़ाहिर है कि एक बड़ा मुल्क भी है और उसके अहदाफ जो है वो पाकिस्तान से काफ़ी बड़े हैं और उसी तरीके से एक वो पूरी हाइब्रिड डिसइन्फो की जो है वो कैंपेन पूरी दुनिया के अंदर चलाता है। आपको याद होगा 2020 के अंदर जो यूरोपीय यूनियन की डी इन्फो लैब जो है उसने एक इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से पूरे नेटवर्क की निशानदेही की थी कि किस तरीके से वो फेक न्यूज़ जो है वो फैलाता है और यूएन जैसे इदारों को, दुनिया के बड़े आलमी जो इदारे हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, पॉलिसी साज़ों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कितनी एक माहिराना और एक बड़ी कनेक्टेड कैंपेन चलाता है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये नैरेटिव की वॉरफेयर इंडिया के फ्रंट के ऊपर तो चलती है, खासी कमज़ोर है, लेकिन हमारा फोकस अपने ही अवाम है क्योंकि अंदर ही इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो तज़ादात हैं कि रियासती इदारे जो है वो इसी पे अपनी तवज्जो मरकूज़ रखते हैं कि यार अपने किसी सियासी मुखालिफ के किरदार कुशी के लिए, उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए कैंपेन्स चलती रहती हैं, या फिर ये कि जहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही हैं उस वो हमारे यहाँ समझा जाता है कि ये एक कोई नैरेटिव की वॉरफेयर है, ये बयानियों की जंग है और जो ये जंग जीतेगा वो जो है ऑपरेशनल लेवल पे भी जीत जाएगा, जिसको कहते हैं किनेटिक वॉरफेयर भी जीत जाएगा, उनके नेटवर्क भी ख़त्म कर देंगे। ये बहुत ही सिंपलिस्टिक एक पूरा व्यू है
پاکستان کے کانٹیکس کے اندر. اور راجناتھ کی تو چلے ویڈیو کی تو بات ہو رہی تھی، لیکن یہ کیمپینز کام کیسے کرتی ہیں، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہمیشہ سے اٹھتا ہے. اور ہم اس کو پی ٹی آئی پاکستان کے اندر سمجھا جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف یہ ایک شاید ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے پوری پی ایچ ڈی کر رکھی ہے پوری سوشل میڈیا کیمپین میں اور فیک نیوز میں اور پراپیگنڈا کرنے میں اور چیزوں کو انٹینسیفائی کرنے کے اندر. تو اس کو بھی دیکھیں گے کہ ان کے اپنے لیڈر جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، اور وہ اس کیمپین کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہونا چاہیے تھا. لیکن اس سے پہلے یہ کہ بنیادی طور کے اوپر تو جو اس طرح کی خبروں کا جو پرپز ہوتا ہے، جو محور ہوتا ہے، وہ یہ کہ کسی طریقے سے اپنے مخالفین کے دلوں میں خوف پیدا کیا جائے، انسیکیورٹی پیدا کی جائے، شک پیدا کیا جائے. یہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے. اور پھر بہت ساری جو فیک خبریں ہیں اور کیمپینز ہیں اور جب چلائی جاتی ہیں تو اس کے اندر آپ کردار کشی تو کر ہی رہے ہوتے ہیں اپنے مخالفین کی ان، اور اس کے لیے آپ نئے سے نئی ترکیبیں بھی جو اختیار کرتے ہیں. کبھی ان کو ٹریٹر کہتے ہیں، کبھی اینٹی مذہب کہتے ہیں، کبھی وہ سماج کا دشمن کہتے ہیں، کبھی غیر محب وطن کہتے ہیں. تو یہ ٹیگنگ جو ہے بنیادی طور کے اوپر یہ بھی اسی کے اندر جو اس کیمپین کا ہمیشہ سے حصہ رہتا ہے. تو یہ ہم نے دیکھا کہ اس کا تو ہدف تو یہ ہوتا ہے. پھر اب یہ آ جائیں کہ یہ افیکٹو کتنی ہوتی ہیں. بعض دفعہ ایک تو دو چیزوں کے اندر ہمیں یہاں پہ تفریق کرنی پڑے گی. پہلی تو یہ کہ ایک پوری اگر یہ کیمپین ڈیزائن کیمپینز ہیں بھی اور ہوتی بھی ہیں تو یہ کیسے عوام کے سینٹیمنٹ کو سٹیمولیٹ کرتی ہیں کہ وہ سڑکوں کے اوپر آ جاتے ہیں. ہم بار بار ذکر کرتے ہیں اپنے ہم ویلاگس کے اندر بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ نیریٹو فارمیشن بنگلہ دیش میں کیسے ہوئی تھی جب وہاں پہ جینزیز کا جو انقلاب آیا، پھر یہ نیپال میں کیسے ہوا، ابھی جو حالیہ ایران کے اندر ہوا ایک پورا ملا رجیم کے خلاف ایک ریوولٹ جو ہوا، لوگ سڑکوں کے اوپر آئے. تو یہ افیکٹو کتنی ہوتی ہے. اسرائیل کی بڑی انوالومنٹ ایران کے کیس میں بتائی جا رہی ہے، اور یو ایس کی انوالومنٹ اور باقی علاقائی جو ممالک ہیں ان کی بھی، کہ کس طریقے سے پبلک اوپینین کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ کہ ایک کوئی جہاں پہ مسئلہ ہے، اصل میں جہاں پہ کوئی کہیں پہ الاؤ ہے، کہیں پہ چنگاری ہے، اسی چنگاری کو ہوا دی جاتی ہے، اور وہ اس کو اتنی چنگاری کو ہوا دی جاتی ہے کہ وہ آگ بنے اور وہ بھڑک کے جو ہے وہ ایک الاؤ کے اندر تبدیل ہو جائے. تو تب جا کے چیزیں ہوتی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے سارا کا سارا ایکسٹرنل پریشرز کے تحت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ انٹرنل جو پریشرز ہیں اور جو گریونسز ہیں، لوگوں کا دباؤ ہے، وہی کافی ہوتا ہے کہ بہت ایک بڑی سیاسی تبدیلی کے لیے، ایک سماجی تبدیلی کے لیے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی صورت کے اندر پک رہا ہے، مسلسل پک رہا ہے، لیکن یہ کنورٹ نہیں ہو پا رہا کسی بھی طریقے سے. خان صاحب کی رہائی، کیا خان صاحب کی کہیں پہ حکمت عملی کے اندر کوئی خامی ہے؟ کیا میڈیا کیمپین جو ہے وہ صرف سائبر ڈومین کے اندر ہے؟ کیا اس کا جو ان کے گراؤنڈ کے ساتھ جو پوری پریکٹس ہے اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے؟ اگرچہ ابھی سہیل آفریدی جب آئے وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے عمران خان جیسا جو ہے عوامی سٹائل اختیار کیا. پہلے گنڈا پور سے توقع تھی جیسے وہ بھاری آواز میں بولتے ہیں اور بڑھ کے مارنے کے لیے مشہور تھے کہ وہ ضرور خان صاحب کی کمی کو پورا کریں گے عوامی سٹائل سے، لیکن وہ یہ کر نہیں سکے. لیکن سہیل آفریدی نے کم از کم ایک سطح کے اوپر آ کے کیا، اور موٹیویٹ خاص طور کے اوپر جو ہے کراچی میں جو سندھ کے اندر انہوں نے کیا، وہ ایک یقیناً تھوڑا سا ایک سپیس بنی. لیکن ابھی بھی اوور آل جو پی ٹی آئی کی میڈیا اسٹریٹجی ہے وہ جو لیک کر رہی ہے، وہ ایک جو کی میڈیا کیمپین سے انہوں نے وہ چنگاری کو ڈھونڈ تو لیا ہے، وہ الائیو پہ رکھا ہوا ہے،
اور وہ بہت ہی کامیاب طریقے سے اپنی کیمپینز بھی کرتے ہیں. ابھی اس مریم کے بیٹے کی جو شادی ہے اس کو بڑی افیکٹولی اس کو یوز کیا، اور جہاں جہاں پہ موقع ملتا ہے، جس جس کے خلاف موقع ملتا ہے ان کے سیاسی مخالفین کے، وہ بہت ہی افیکٹولی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، لے کے چل رہے ہیں. لیکن یہ جو گراؤنڈ پہ ڈسکنیکٹ ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ بہرحال ہے. اور کیا ایک بالکل نیا چہرہ جو سہیل آفریدی کی طرح کا ہے، وہ اس گیپ کو، اس ڈسکنیکٹ کو ختم کر سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا، یا شاہد خان صاحب جیل میں ہیں، ان کے ذہن میں کوئی ایسی نئی حکمت عملی نہیں آ رہی کہ کیسے وہ کنیکٹ کر پائیں جو عوامی جو اوپینین ہے، پبلک اوپینین ہے، کہ وہ اس کو اتنا موبلائز کر دیں کہ وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر سکیں. اور ان مقاصد کے اندر ان کی اپنی رہائی بھی ہے، پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت بھی ہو سکتی ہے، وہ نئے الیکشن بھی ہو سکتی ہیں. یہ تو بات کی ساری باتیں ہیں. تو بعض دفعہ جو ہمارا پورا مدعا ہے اس پورے پی ٹی آئی کے کیس کو کرنے کے لیے، کہ بعض دفعہ جو کیمپینز چل رہی ہوتی ہیں ان کو بہت ہی زیادہ ربط چاہیے ہوتا ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے، گلی میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ بھی ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ہی جو ہے یہ کرنٹ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو پیدا ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ ایک بڑی فیوژن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو پاکستان کے کیس کے اندر چونکہ ہم بات شروع ہوئی تھی راجناتھ سے، وہ پھر انٹرنل فرنٹ کے اوپر آ گئی. تو لیکن چونکہ ہمارا پورا فوکس وہی ہے، تو پوری طاقت اس وقت دو ہی چیزوں کے اوپر پاکستان کی لگ رہی ہے. پاکستان کی جو ایک میجورٹی جو یوتھ ہے وہ پی ٹی آئی کے فولڈ کے اندر ہے، اور اس کی ایک پوری طاقت ایک نیریٹو کو شیلڈ کرنے کے اوپر لگی ہوئی ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے پہ لگی ہوئی ہے. اور ریاست کے اداروں کی پوری جو قوت، ایسے اداروں کی قوت جو نیریٹو فارمیشن جن کے ذمہ ہے، وہ پوری کی پوری ایک سیاسی بیانیے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ کی یہ ترجیح ہو تو اس کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ پھر کوئی بھی باہر سے چیز آ رہی ہو، سب اپنے ہتھیار کے طور کے اوپر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک جیسے راجناتھ کے بیان کی صورت کے اندر یہاں پہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا. اس کے بعد جو ہے کچھ جو سو کالڈ پرو اسٹیبلشمنٹ کاؤنٹس ہیں، انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا ایک اپنے رنگ کے اندر، اور وہ پھر ایک ڈومیسٹک وارفیئر میں پھر افغانستان کے کانٹیکٹ میں چلی گئی. اور پھر اس کے ساتھ ہی جو پاکستان کے اندر ایک افغانستان کا ایک ویو بن گیا ہوا ہے، اور افغانستان میں جو پاکستان کا ویو بن گیا ہوا ہے، وہ فالٹ لائن کے اندر جا کے اس کو ٹریگر کرنا شروع کر دیا. اور وہ پھر دوبارہ افغانستان پاکستان کے میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر ایک نفرت انگیزی کا کام شروع ہو گیا. تو یہ فیک نیوز کا ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، یہ ایک دم سے نفرت کو آگ لگاتی ہے. اور اس فیک نیوز ویڈیو کی صورت میں بھی ہم نے دیکھا، اور یہ نفرت کو ایک دم سے الگوریدم بڑی تیزی سے پکڑتا ہے. اور امن کی بات جو ہے، پیس کی بات جو ہے، اس کے لیے الگوریدم بھی جو ہے وہ بہت ہی سلو ہے. اور الگوریدم بھی ظاہر ہے ہماری سوسائٹیز کے ساتھ ہی جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. وہ کون سا کہیں سے خلا کے اندر سے کریٹ ہو کے ہمارے اوپر کوئی ادھر آیا ہے، تو وہ بھی جو ہے اسی حساب سے پاکستان جیسے سوسائٹیز ہیں، وہ بھی پازیٹیوٹی کو کم جو ہے انٹرٹین کرتا ہے، اور نفرت کو، حسد کو، نیگیٹیوٹی کو ایک دم سے فلورش کرتا ہے. تو یہ چیلنج ہے. بہرحال یہ تو چیلنج اپنے طور پہ رہیں گے، لیکن چلتے چلتے میں آپ کے ساتھ ایک یہ سلائیڈ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جب نیریٹو کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اندر دو تین طریقے ہی ہوتے ہیں کہ یار آپ مکمل طور کے اوپر بند کر دیں کسی بھی میڈیا آؤٹ لیٹ کو، آوازوں کو دبا دیں، فلٹرز لگا دیں، انڈیا کی خبر ادھر نہیں آئے، ادھر کی ادھر نہیں جائے. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ کے جو ذرائع ہیں انفارمیشن لینے کے، وہ محدود ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر آپ کو یہ فیک نیوز کے لیے بڑی پرفیکٹ جو ہے وہ بن جاتی ہے اسپیس، کہ وہ پھر وہ فل کرتی ہے اتھینٹک معلومات کا.
اور بعض صورتوں کے اندر تو تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ہمیں بلوچستان کی خبر نہیں آتی کہ کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ کس قسم کی احتجاج ہو رہا ہے. یہاں پہ کہیں پہ اس کی ریفلیکشن کم از کم اسلام آباد اور پنجاب کے سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں بالکل نظر اس کی نہیں آ رہی. تو آ، یہ اس طرح کا جو فلٹر ہے وہ کنٹرول وہ اسپیس پیدا کرتا ہے اس قسم کے نیٹ ورک کے لیے. اس کو ریاستیں اور جو ادارے اور قوتیں، اسٹیٹ ایکٹر، نان اسٹیٹ ایکٹرز، ان کو پتہ ہے کہ اسٹریٹجائز کیسے کرنا ہے. اس کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے بھی یوز کر سکتی ہیں اور اس کا ڈس ایڈوانٹیج بھی بہرحال اس کے اندر ضرور ہوتا ہے. تو اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ تو اس کے اندر کہتے ہیں جی کہ ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام شروع کرنے چاہیے. اس میں ویریفیکیشن کے لیے اور یہ سپورٹنگ مینوپولیٹڈ امیجز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کو بتائیں لوگوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں کہ بھئی یہ دیکھیں یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں ہوتی. لیکن ہمارے اسکولوں کالجوں میں تو یہ چیزیں نہیں بتاتے، بلکہ جو ہے وہ سب اپنا اپنے نیریٹو لے کے جاتے ہیں، بیچتے ہیں، اپنے نیریٹو کا سودا بیچتے ہیں. اور ان کو یہ نہیں بتاتے کہ وہ خود اپنے اندر اہلیت کیسے پیدا کریں کہ صحیح کی اور غلط کی پہچان کر سکیں. پھر یہ ہے کہ فیکٹ چیکنگ جو ایکو سسٹم ہے وہ مسنگ ہے پاکستان میں. انڈیا میں بہرحال کسی حد تک ہے، لیکن جب انڈیا میں کے اندر جو ہمارا اسٹینڈ آف ہوا تھا اس میں انڈین میڈیا نے جس طریقے کی آگ لگائی، وہ ایک افواہیں پھیلائیں، وہ ایک علیحدہ سے ایک پوری ایک ڈبیٹیبل چیز ہے. لیکن یہ فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور پاکستان کے اندر مین اسٹریم میڈیا کے اندر بہت کم ہے یہ پریکٹس. کچھ ایک دو میڈیا آؤٹلیٹ ہے، لیکن کوئی ڈیڈیکیٹڈ یہاں پہ کوئی نہ آرگنائزیشن ہے کہ ایکسٹینسولی ان چیزوں کو دیکھ رہا ہو، کہ فیکٹ چیک کر رہا ہو جو ویڈیو آ رہی ہے، جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جو تصویریں آ رہی ہیں، کہ ان کی اتھینٹسٹی کیا ہے. جب یہ کلچر پیدا ہوتا ہے تو فوری طور پہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ چیز غلط تھی. اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ خود بھی جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہاں کہاں سے چیزیں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں. تو ریگولیشنز بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے اندر. تو پیکا جیسے اور پتہ نہیں این سی سی آئی جیسے کون کون سے ادارے، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جیسے ادارے بنا دیے. تو لیکن یہ کہ یہ بھی اسپیس کریٹ کرتے ہیں فیک نیوز کے لیے، کیونکہ لوگ بات نہیں کر پاتے، اپنا اظہار نہیں کر پاتے. تو وہ جو فیک نیوز والے ہیں، وہ جو افواہ ساز ہیں، وہ پھر اپنے لیے جگہ بناتے ہیں، مختلف لوگوں کے نام بہتان تراشی، ان کے نام کی غلط ویڈیوز کرتے ہیں. اگر یہ ریگولیشن بیلنسڈ ہوں تو پھر لوگوں کا اظہار کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے. ان کے اپنی آواز، ان کی اپنی ویڈیو، ان کا اپنا ٹیکسٹ جو ہے لوگوں کے سامنے آتا رہتا ہے، اور چیزیں جو ہے ایک بیلنس بہاؤ کے اندر چلتی جاتی ہیں. تو زیادہ ریگولیشن ہمیشہ جو ہے وہ خراب کرتی ہیں اسپیس کو. اور ہائبریڈ وار فیئر جسے کہیں یا فیک نیوز کی جنگ کہیں، اس کے لیے اسپیس کریٹ کرتی ہیں. اور یہ پاکستان کے لیے بڑا اہم لیسن اس کے اندر ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے کاؤنٹر نیریٹو بالکل ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن یہ جو کاؤنٹر نیریٹو ہے، یہ آپ کا پہلے اپنے نیریٹو بڑے اسٹرانگ ہونے چاہیے، آپ کی پریکٹسز سے وہ نکلنے چاہیے، نہ کہ وہ آپ اس کو فیبریکیٹ کریں. اور تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ پریکٹس سے چیزیں آنی چاہیے. پھر یہ ہے کہ رپورٹنگ کے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، سٹیزن رپورٹنگ ہے، کانفلکٹ رپورٹنگ ہے. یہ تو چلے ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ہمارے ریڈرز کا اس کے ساتھ ذرا کم تعلق ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ فیک نیوز کا ایک پورا آ، مسئلہ ہے. اور بار بار ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹرنل پاکستان کے اندر بھی، اور ہماری ریجنل جو ہے اس کو بھی پوری سپوائل کرتا ہے سنیریو کو، ٹینشنز کو جو ہوا دیتا ہے. پبلک اوپینین ایسے بنا رہا ہے کہ اس میں ابھی کہیں پہ کوئی ریشنل بات کرنے کی گنجائش جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. یہ آوازیں انڈیا میں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں، پاکستان میں بھی، افغانستان کے اندر بھی، ریجن میں. یہ ایک بڑی بہت ہی تشویشناک بات ہے، اور اس کے اوپر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے سب کو.
اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے اور ریشنل انداز میں سوچیں گے کہ اس جیسی جو آپ فضا بنا دیں گے اس کے اندر فائدہ نہ تو آپ کا ہے نہ فائدہ ہمارا ہے، تو کیوں نہ سیدھے سیدھے طریقے سے اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں اور یہ ایک دوسرے کے اوپر جو داغدار اور فیک نیوز کی بمباری اور جھوٹے نیریٹو کو کرافٹ کر کے ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی کوششیں جو ہیں ہم چھوڑ دیں اور چیزوں کو اصلی اپنے آ، جو ریشنل ڈومین ہے ڈپلومیٹک پولیٹیکل اسٹریٹجک اسی کے اندر رہنے دیں، اسی پہ ہم سب کا فائدہ ہے۔ تو یہ تھا آج کا نیریٹو، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بعض دفعہ یہ پوری جو ٹیکنیکل باتیں ہیں، ڈیبیٹس ہیں، تھوڑی سی ہوتی تو مشکل ہے، لیکن اس کو جب تک آپ تھوڑی سی مشکل بات کو نہیں سنیں گے، سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو یہ پھر فیک نیوز والے آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے اور اپنا سودا بڑا آسانی سے بیچ کے نکل جائیں گے اور آپ خرید لیں گے اور بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ سودا تو سڑا ہوا تھا، گلا ہوا تھا، جسے نہ آپ ہضم کر سکیں گے، نہ جسے آپ اگل سکیں گے۔ آج کے لیے اتنے ہی، جڑے رہیے نیریٹوز ود عامر۔